पाक ने इस पूरे सफर में 12 मकामात पर नमाज अदा फरमाई। मक्के से रवाना हुए पहले मदीना पाक नजर आया। अभी नबी पाक मदीने गए नहीं थे, एक मकाम पर अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों पहले इस बयान को सुने। सफर मेराज में नबी पाक जब रवाना हुए ना, मक्के से रवाना होते हैं और मेरे आका अलैहिस्सलाम ने 12 मकामात पर, नबी पाक ने इस पूरे सफर में 12 मकामात पर नमाज अदा फरमाई। मक्के से रवाना हुए पहले मदीना पाक नजर आया। अभी नबी पाक मदीने गए नहीं थे, एक मकाम पर पहुंचकर हज़रत जिब्रील ने अर्ज़ की कि हुज़ूर यहाँ उतरिए, नमाज पढ़िए। आपने नमाज अदा फरमाई। हज़रत जिब्रील ने अर्ज़ किया, हुज़ूर आपको मालूम है आपने किस जगह नमाज पढ़ी? जिब्रील अमीन ने खुद ही जवाब दे दिया कि आपने तैयबा यानी मदीना शरीफ में नमाज पढ़ी है, आप यहीं हिजरत करके तशरीफ़ लाएंगे। मक्के से पहले मदीने का सफ़र हुआ। फिर दूसरा मकाम तूरे सीना, ये वो पहाड़ है जहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम रब से बात करने जाया करते थे। वहाँ 2 रकत नमाज अदा फरमाई। उसके बाद तीसरी रास्ते में सफ़र हुआ तो हज़रत जिब्रील ने एक और जगह कहा, हुज़ूर यहाँ भी नमाज पढ़ें। कहा ये बैतुल लहम है जहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई थी। और आगे गए तो आपने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को देखा। नबी पाक की हदीस है, मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि मैं मेराज की शब मेरा गुजर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र से हुआ जो रेत के सुर्ख टीले के पास वाक़े है। उस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र में खड़े नमाज पढ़ रहे थे। अल्लाह अकबर हैं। अब ज़रा थोड़ा सा समझिएगा बात को। देखिए आप बयान गौर से सुनते जाओगे ना तो बहुत सारे वसवसों की काट, बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। पहली बात तो यह है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा की कब्र के करीब से गुजर रहे हैं। इसका मतलब अंबिया की, बुजुर्गों की कब्र पर जाना ये नबियों का तरीका है। और अल्लाह ने नबी पाक को कैसी आँख अता फरमाई कि कब्र के अंदर भी देख रहे हैं। अल्लाह ने ये कैसा करम फरमाया अपने हबीब पर, कैसी निगाह अता फरमाई कि कब्र के अंदर हजरत मूसा को नमाज पढ़ते देख रहे हैं। तो सैयदी आला हजरत अभी तो लिखते हैं ना कि सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर। सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर। मलकूत व मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे आया नहीं। अल्लाह ने कैसी निगाहें दी। और तीसरा अकीदा क्लियर हो गया कि अंबिया जो हैं वो अपनी कब्रों में जिंदा हैं, वो तो नमाज पढ़ रहे हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह कुरान में भी तो ये इरशाद फरमा रहा है ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। अल्लाह फरमाता है जो अल्लाह की राह में शहीद किए गए हरगिज़ उन्हें मुर्दा ख्याल न करो, मुर्दा ख्याल न करना, बल्कि वो अपने रब के पास जिंदा हैं, उन्हें रिस्क दिया जाता है। अब उलमा बड़ी प्यारी बात कहते हैं कि शहीद के बारे में कुरान कह रहा है कि उन्हें मुर्दा ना कहो, वो कब्र में जिंदा है, उन्हें रिस्क मिलता है। तो शहीद से बड़ा मर्तबा तो नबी का है ना। जिस नबी की उम्मत में कोई शहीद जिंदा हो तो नबी का कब्र में आलम क्या होगा। और हदीस पाक भी है, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं बेशक अल्लाह पाक ने ज़मीन पर अंबिया इकराम के जिस्मों को खाना हराम फरमा दिया है। अल्लाह पाक के नबी जिंदा हैं, उन्हें रिस्क दिया जाता है। एक और जगह अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अंबिया इकराम अपनी कब्रों में जिंदा हैं और नमाज भी पढ़ते हैं। तो ये हदीस भी साबित हुई, कुरान की आयत भी हमने जान लिया, तो पता चला कि अंबिया शुहदा वो अपनी कब्रों में जिंदा होते हैं। और मुस्लिम शरीफ की मैंने हदीस सुनाई है कि नबी पाक कहते हैं मैंने हज़रत मूसा को मेराज के सफ़र में अपनी कब्र में नमाज पढ़ते हुए देखा। और सुनो सुनो, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम भी अपने मज़ार पुरअनवार में जिंदा हैं। इमाम अब्दुल वहाब शारानी फरमाते हैं आका अज़ान व इकामत के साथ नमाज भी अदा फरमाते हैं। हाँ, कब्र अनवर में अज़ान व इकामत के साथ नमाज अदा होती है। और दीगर अंबिया किराम भी अपनी अपनी कब्रों में नमाज अदा फरमाते हैं। तो क्या शान है मेरे आका अलैहिस्सलाम की, अंबिया की, सहाबा और अहले बैत की। अब आगे चलिए, इस तरह एक और मसला भी हल हो गया कि कुबूर मुस्लिमीन पर जाना। लोग कहते हैं कब्रिस्तान क्यों जाते हो, मज़ार पर क्यों जाते हो। हैं प्यारे आका अलैहिस्सलाम मेराज की रात हज़रत मूसा की कब्र से गुजर रहे हैं। अच्छा, फिर नबी पाक ओहद शरीफ भी जाया करते हैं, बार बार जाया करते। शहदाए ओहद की क्या शान है। मदीने पाक में एक कब्रिस्तान मौजूद है और जहाँ सैयदुश्शहदा सैयदुना हमज़ा का मज़ार भी है। बल्कि इतनी प्यारी बात नबी पाक ने फरमाई जिसका मजमून है कि शहदाए ओहद को सलाम कहा करो, सैयदुना अमीर हमज़ा को सलाम कहा करो कि जो इनको सलाम कहता है ये क़यामत तक सलाम कहने वाले को सलामती की दुआ से नवाजते हैं।
تو مزارات اولیاء پہ جانا، صحابہ کے مزار، انبیاء کے مزار پہ جانا یہ کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اچھا ایک اور بات، نبی پاک نے مدینہ پاک میں نماز پڑھی، بیت اللحم جہاں حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی وہاں نماز پڑھی، پیارے آقا علیہ السلام نے کوہ طور پر نماز پڑھی۔ تو پتہ یہ چلا کہ مبارک مقام، متبرک مقام پر جا کر عبادت کرنا یہ بھی نبیوں کا طریقہ ہے، یہ پیارے آقا کا طریقہ ہے۔ تو اگر کوئی جا کر کسی بزرگ کے مزار کے پاس جا کر فاتحہ پڑھتا ہے، وہاں قریبی مسجد میں جا کے نوافل پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، تو اس میں کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہے۔ اب آگے چلتے ہیں، اب نبی پاک پہنچ گئے مسجد اقصیٰ، آئے ہائے مسلمانوں کا قبلہ اول، اور آپ کو پتہ ہے وہاں کیسی نماز ہوئی ہے؟ کائنات میں ایسی نماز کبھی نہیں ہوئی ہے۔ سارے انبیاء صف بصف کھڑے ہیں اور میرے آقا پہنچتے ہیں اور جبریل امین نبی پاک سے عرض کرتے ہیں حضور آپ نے امامت کرنی ہے۔ سارے نبیوں کی امامت نبی پاک نے بیت المقدس میں فرمائی، اور سبحان اللہ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو نماز پڑھائی نا، 2 رکعت نماز پڑھائی تھی۔ پہلی رکعت میں میرے آقا نے سورہ کافرون کی تلاوت فرمائی، دوسری رکعت میں سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائی۔ انبیاء کی 7 صفیں تھیں، ان میں 3 صفیں مرسلین کی تھیں۔ ذرا سوچو تو صحیح کیسا منظر ہوگا کہ مقتدی ہیں سارے انبیاء، مقتدی ہے سارے انبیاء، مصطفیٰ امام ہو گئے۔ یہ کیسی نماز ہے؟ بریلی کے تاجدار کہتے ہیں آؤ میں بتاتا ہوں اس میں راز کیا ہے، یہ نماز اقصیٰ کیوں کروائی گئی۔ اللہ اکبر، آپ فرماتے ہیں نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، عیاں ہو معنائے اول آخر، ہے دست بستہ پیچھے حاضر۔ جو سلطنت آگے کر گئے تھے، جو پہلے سلطنت کر گئے، جو انبیاء پہلے گزر گئے، انہیں بھی بتانا تھا کہ امام الانبیاء، ساری دنیا کو گویا یہ پیغام دیا گیا کہ یہی آقا ہے، یہی امام الانبیاء ہیں۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب اس کے بعد 7 مزید مقامات ہیں جو نبی پاک نے نماز پڑھی، اور وہ 7 آسمان ہیں۔ آقا ہر نماز پر 2 رکعت ادا کرتے کرتے اوپر گئے۔ اب ذرا غور کرنی ہے، اب میں اپنے بیان کے پیغام کی طرف آتا ہوں کہ یہ اسرا کا سفر جو ہے، یہ معراج کا جو سفر ہے، یہ جاتے ہوئے بھی نمازیں ہیں، قدم قدم پر نمازیں ہیں، قدم قدم پر سجدے ہیں، اور جب رب کی بارگاہ میں پہنچے تو وہاں سے تحفہ بھی نماز کا ملتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے 3 تحفے ملے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اس رات، اللہ کی بارگاہ سے 3 خاص تحفے ملے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آخری آیات یہ پڑھتے رہا کرو، آمن الرسول سے یہ جو آیتیں ہیں نا، یہ بڑی کمال کی آیتیں، بڑی مقبول دعائیں قبول ہونے والی آیتیں ہیں، تو اس کو یاد کر لیں، نماز میں بھی پڑھا کریں، دعا میں بھی پڑھا کریں۔ اور پھر فرمایا دوسرا تحفہ 5 نمازیں، اور تیسرا تحفہ یہ ملا کہ شرک اور کفر سے بچنے والے جتنے امتی ہیں ان کی بخشش کر دی جائے گی۔ تو اب نماز کا جو تحفہ ملا نا، یہ نمازیں تو ملی تھی 50۔ آپ جب واپس آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ سے ملاقات کی۔ اب حضرت موسیٰ کی سپیڈ دیکھیں، تھوڑی دیر پہلے قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں اور پیارے آقا سے آسمان پہ ملاقات بھی ہو رہی ہے۔ تو نبیوں کو اللہ نے بڑے کمالات سے نوازا ہے، تو جب حضرت موسیٰ کا یہ عالم ہے تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، آقا بھی ہماری مدد فرمائیں گے۔ اب آقا سے حضرت موسیٰ عرض کرتے ہیں حضور 50 نمازیں آپ کی امت نہیں پڑھ سکے گی، اب جائیے کچھ کم کروا کے آئیے۔ میرے آقا پھر جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں 5 کم ہو جاتی ہیں، کہ حضور پھر جائیے یہ بھی زیادہ ہے۔ آقا پھر جاتے ہیں، 40 ہو جاتی ہیں، بار بار عرض کرتے ہیں، نبی پاک بار بار جاتے ہیں، 9 بار نبی پاک جاتے ہیں بارگاہ الہی میں۔ اب کتنی ہو گئی؟ 5۔ حضرت موسیٰ عرض کرتے ہیں حضور یہ بھی زیادہ ہیں، مجھے بنی اسرائیل کا تجربہ ہے، اب یہ بھی کم کروائیے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اب مجھے شرم آتی ہے۔ سبحان اللہ، محبوب و محب کی باتیں ہیں نا، اللہ کی طرف سے ارشاد ہوتا ہے اے محبوب ہمارے کلمات بدلتے نہیں، تمہاری امت نماز 5 پڑھے گی، ثواب 50 کا ہی دیا جائے۔ اب اس میں بھی بڑے مسئلے حل ہو گئے جناب، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو دنیا سے پردہ فرما چکے تھے صدیوں پہلے، صدیوں کے بعد بھی مدد کر رہے ہیں۔ جو کہتے ہیں دنیا سے جانے کے بعد اللہ والے مدد نہیں کرتے، پھر تو ان کو 50 نمازیں پڑھنی چاہیے۔ حضرت موسیٰ نے مدد کی ہے، اس میں ان کو ماننا پڑے گا کہ ہاں حضرت موسیٰ کے مشورے سے نبی پاک گئے تھے۔ تو پتہ چلا اللہ والے دنیا سے جانے کے بعد بھی اللہ کی عطا سے مدد فرماتے ہیں۔ ایک مسئلہ تو یہ کلیئر ہو گیا۔ دوسری بات، حضرت موسیٰ خود بھی اللہ کے نبی ہیں، وہ خود ہی اللہ سے عرض کر دیتے یا اللہ 50 کی 5 کر دے، مگر انہوں نے نبی پاک سے عرض کیا تو پتہ چلا اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے پیاروں کا وسیلہ پیش کرنا یہ بھی نبیوں کا طریقہ ہے۔
ہیں؟ کوئی حرج نہیں اگر ہم اللہ کے حبیب کا وسیلہ اور اللہ کی بارگاہ میں اس کے نیک بندوں کا وسیلہ پیش کریں تو اس میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہے. تیسرا، علماء نے بڑے عشق والی ایک بات کہی ہے کہ حضرت موسیٰ بار بار کیوں بھیج رہے تھے. آپ کو پتا ہے نا حضرت موسیٰ کا واقعہ کیا ہے؟ آپ کلیم اللہ تھے، آپ اللہ سے باتیں کیا کرتے تھے، اور دنیا کا بھی دستور ہے کہ جب کسی سے باتیں کرتا ہو انسان اور محبت بھی دل میں ہو تو پھر جی چاہتا ہے کہ دیدار بھی ہو جائے. کبھی کبھی ہوتا ہے ہم بہت سالوں تک کسی بندے سے فون پہ بات کر رہے ہوتے، دوستی ہو جاتی ہے، کہتے ہیں کبھی دکھاؤ تو صحیح بھائی، آپ کو دیکھا ہی نہیں، فون پہ ہی باتیں ہو رہی ہیں. اب تو خیر ویڈیو کال آ گئی ہے تو بندہ ویڈیو کال کر لیتا ہے. پہلے ایسا بڑا ہوتا تھا جب ویڈیو کال نہیں ہوتی تھی، کاروبار چلتا رہتا تھا، بندے نے ایک دوسرے کو دیکھا ہی نہیں ہوتا تھا، اور کبھی کہتا ہے کبھی تو ملاقات کرو یار، فون پہ ہی بات ہوتی ہے. اب یہاں کلیم اللہ سے باتیں کرتے تھے، دیکھا نہیں تھا. عرض کرتے مولا تیرا دیدار کرنا ہے. ارشاد ہوا لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکو گے. عرض کی یا اللہ دیدار کروا دے. تو اب کوہ طور پر ایک تجلی نازل کی گئی، دیدار نہیں ہوا، اللہ نے اپنی ایک تجلی بھیجی. حضرت موسیٰ وہ تجلی دیکھ نہ سکے، تاب نہ لا سکے، آپ بے ہوش ہو گئے. ٹھیک ہے، آپ نے صلاۃ والسلام میں ایک شعر کو بہت بار سنا ہوگا، اب آج ذرا سمجھو. ایک طرف حضرت موسیٰ تاب نہ لا کر بے ہوش ہو گئے ہیں، اور دوسری طرف اپنے حبیب کو بلایا جا رہا ہے، دیدار کروایا جا رہا ہے، جلوے دکھائے جا رہے ہیں. فرق دیکھو حبیب اللہ اور کلیم اللہ میں. اور یہ شعر آپ نے کئی بار صلاۃ والسلام میں سنا ہوگا کہ فرق مطلوب و طالب کا دیکھے کوئی، قصہ طور و معراج سمجھے کوئی. Try to understand the difference between طور and معراج. ان دونوں واقعات میں فرق سمجھو. قصہ طور و معراج سمجھے کوئی بے ہوش جلووں میں گم ہے کوئی. سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی بے ہوش جلووں میں گم ہے کوئی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. یہ شان ہے حبیب اللہ کی. ٹھیک ہے نا. اچھا، اب حضرت موسیٰ کے ساتھ یہ واقعہ تو ہو چکا تھا، وہ دیدار تو کر نہیں سکے تھے. انہوں نے کہا کہ نبی پاک دیدار کر کے آئے ہیں. اچھا، یہاں بھی ہوتا ہے ایسا، عاشقوں کے انداز ہوتے ہیں. اب کوئی بیچارہ غریب، کوئی دور مدینہ نہ دیکھا ہو، جس نے تڑپ رہا ہو، مدینہ دیکھا نہیں اس نے، اب کوئی مدینے سے آتا ہے تو کیا کہتا ہے، یار تمہاری آنکھیں دیکھ لوں جس نے مدینہ دیکھا، میں ان آنکھوں کو چوم لوں جس نے مدینہ دیکھا. وہ شاعر کہتے ہیں نا، ان کی آنکھوں کا نور تو دیکھو جن کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، جن کا دیکھا ہوا مدینہ ہے. ہم نارملی یہ کرتے ہیں نا کہ جو مدینہ دیکھ کے آتا ہے بندہ کہتا ہے میں اس کی آنکھیں دیکھ لوں. حضرت موسیٰ نے کہا میں نے تو رب کو نہیں دیکھا، محبوب ابھی تازہ تازہ دیکھ کر آئے ہیں. کہا حضور ذرا دوبارہ جائیے نا، 5 نمازیں اور کم کروا کر آئیے. آقا رب کی بارگاہ میں گئے، واپس آ رہے ہیں، حضرت موسیٰ پھر ان آنکھوں کو دیکھ رہے ہیں. حضور دوبارہ جائیے. حضور دوبارہ جاتے ہیں، دوبارہ آتے ہیں، حضرت موسیٰ پھر ان آنکھوں کو دیکھ رہے ہیں. یہ آنکھیں رب کو دیکھ رہی ہیں، حضرت موسیٰ ان آنکھوں کو دیکھ رہے ہیں. اچھا، ایک اور بڑا کمال کا سوال ہے کہ معراج کی رات پھر حاضری کتنی بار ہوئی؟ آقا رب کی بارگاہ میں گئے کتنی بار؟ ایک بار تو بلایا گیا. اب بڑی کمال کی بات کہنے جا رہا ہوں، بات بڑی باریک ہے. کوئی بہت بڑا دربار ہو، کوئی بہت مشہور آدمی ہو، کوئی بڑا دنیا کا صدر وزیر اعظم ہو، ہمیں اپوائنٹمنٹ ملے، ہمیں بلایا بھی جائے، ہم ایک بار تو اس کی اجازت کے ساتھ جا سکتے ہیں، مگر باہر نکل کر دوبارہ نہیں جا سکتے ہیں، کیونکہ دوبارہ اجازت لینی پڑے گی نا. اس نے تو ایک بار بلایا تھا. مگر یہاں تعلق کیسا ہے کہ بار بار جاتے ہیں، بار بار آتے ہیں. ارے کمال ہے، جب جائے جاتے ہیں، جب چاہے آتے ہیں. یہی بات تو بریلی کے تاجدار کہتے ہیں نا، کسرے دنا تک کس کی رسائی، کسرے دنا تک کس کی رسائی، جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں اس بات کا فخر ہے، ہمیں اس بات کی خوشی ہونی چاہیے، ہمارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے
کہ میں جس نبی کا امتی ہوں نا اس کی رسائی بڑی کمال کی ہے، ان کی اپروچ بڑی زبردست ہے، ان کی رسائی کیسی ہے۔ اور سنو، صرف معراج کی رات رسائی نہیں تھی، بلکہ محشر کے دن بھی انہی کی رسائی ہوگی۔ ہاں، ساری دنیا دیکھے گی کہ کسی اور کی نہیں چلنی، چلنی کس کی ہے؟ آؤ بریلی کے تاجدار بتاتے ہیں، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے۔ He is one and only۔ کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو پر تو بنائی ہے۔ اب سب ایسے آقا ہیں جن کی معراج کی رات بھی رسائی ہے، بارگاہ الہی میں رسائی ہے، معراج میں رسائی ہے، تو پھر تو اس آقا سے تعلق مضبوط کر لو نا، کیونکہ انہوں نے ہی کام آنا ہے، انہوں نے ہی شفاعت کرنی ہے، انہوں نے ہی بخشوانا ہے۔ اگر وہ ناراض ہو گئے تو مارے جائیں گے، ہاں یاد رکھنا، اور کوئی نہیں ہمارا، ہمارے پاس انہی کا آسرا ہے۔ اور ہم یقین کریں پچھلی امتوں سے زیادہ لکی ہیں کہ ہم آقا کے امتی بنے ہیں۔ میری خوش قسمتی میں تیرا امتی، یقین کرو لکی ہم۔ کسی اور امت میں بھی پیدا ہو سکتے تھے نا، کسی اور نبی کے زمانے میں پیدا ہو سکتے تھے، یہ اللہ نے مجھ پر اور آپ پر احسان کیا ہے کہ سرکار کا امتی بنا دیا ہے۔ اب جب امتی بنے ہونا، غلام بنے ہونا، تو پھر پکے غلام بنو نا، سچے عاشق بنو نا۔ نماز کتنی بڑی نعمت ہے آپ کو پتہ ہے؟ جتنے احکام، روزہ، زکوٰۃ، حج، اسلامی احکام جبریل امین آقا کی بارگاہ میں زمین پر لے کر حاضر ہوتے تھے، مگر نماز کی اہمیت سمجھو کہ محبوب کو لا مقام پر بلا کر عطا فرمایا گیا ہے، سدرۃ المنتہا اور اس سے آگے بلا کر دیا گیا ہے۔ سوچو نماز کی اہمیت کیا ہے۔ اور سبحان اللہ، سنو کہ جو نماز ہے نا، وہ نماز مومن کی معراج ہے۔ الصلاۃ معراج المومن، ارے نماز ہماری معراج ہے۔ آج آقا کی معراج کی بات سن رہے ہو نا، کہ نبی پاک کو معراج ملی، اس رات آقا خالی ہاتھ نہیں آئے، ہماری بھی معراج لے کر آئے ہیں کہ تم نماز پڑھ لو۔ اور سنو اے نمازیوں، بندے تو ہم بھی ہیں نا، تمنا تو ہماری بھی ہے نا کہ پیارے آقا نے تو خالق کا دیدار کیا ہے، ہم بھی تو دیکھتے مالک کیسا ہے، خالق کیسا ہے۔ جس رب نے دنیا اتنی خوبصورت بنائی، اس رب کی خوبصورتی کا عالم کیا ہوگا، ہیں؟ مگر ہم تو بندے ہیں، ساڑی تو کوئی پہنچ ہی نہیں ہے۔ سنو میرے آقا نے مہربانی پتہ کیا کی؟ خود تو دیدار کر آئے، ساڑھے دیدار دا بھی انتظام کر دیا ہے، ہمارے دیدار کا بھی انتظام کر دیا۔ کیسے؟ روایتوں میں آتا ہے جو نمازی ہوتا ہے نا، نماز پڑھنے والا، رب راضی ہو گیا تو قیامت کے دن اللہ اسے اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ نماز پکڑ لو، یہ کمال کی کنجی ہے۔ ہاں، یہ نماز چابی ہے سکسیس کی۔ اور نماز کے فضائل، اللہ اکبر۔ نماز بیماریوں کو دور کرتی ہے، نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے، نماز مومن کی معراج ہے، نماز دین کا ستون ہے۔ اور سنو میرے آقا فرماتے ہیں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ امتی ہوں، آقا سے محبت بھی کرتا ہوں، تو جس میں آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اس کو پکڑ لوں نا میں، پھر کیسے نماز قضا ہوگی؟ اور جو نماز نہیں پڑھتے، یہ کوئی چھوٹا جرم نہیں ہے۔ آج ہمارے سامنے کوئی شرابی آ جائے، ہم کہتے او ہو شراب پیتا ہے، او یہ تو جواری ہے، او یہ تو ہیروئنچی ہے، اور یہ تو بدکاری زنا کرتا ہے، یقیناً یہ بڑے گناہ ہے، یہ چوری کرتا ہے، بڑے گناہ ہے۔ مگر نماز نہ پڑھنا ان سب سے بڑا گناہ ہے، یہ ان سب سے بڑا کبیرہ گناہ ہے، لیکن کسی کو ٹینشن ہی نہیں۔ آج ہمارے گھر بچی کا رشتہ کرنا ہو تو کیا ڈھونڈتے ہیں؟ شرابی تو نہیں، جواری تو نہیں ہے، کوئی غلط کام چوری چکاری تو نہیں کرتا۔ او بھائی یہ پوچھو نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا؟ نماز ہی نہیں پڑھتا کوئی بات نہیں، معاذ اللہ۔ حالانکہ نماز فرق ہے مومن اور کافر کے درمیان۔ جو بے نمازی ہوتا ہے، نبی پاک نے اپنے ہاتھوں کو ملا کر بتایا کہ اللہ ناراض ہو گیا نا تو اس کو قبر ایسے دبائے گی جیسے کہ پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی۔ اس کی قبر میں گنجا سانپ مسلط کر دیا جائے گا جو قیامت تک اسے مارتا رہے گا۔ کیسے نماز قضا ہو جاتی ہے بھائی؟ کچھ لوگ ملتے ہیں کہتے ہیں یار بس 4 نمازیں پڑھ لیتا ہوں، فجر میں آنکھ نہیں کھلتی۔ اچھا فجر میں آنکھ نہیں کھلتی، جس دن صبح سویرے ٹرین ہو تمہاری وہ بھی مس ہو جاتی ہے؟ کبھی یہ کہا یار ٹرین چلی گئی آنکھ نہیں کھلی؟ کسی کی فلائٹ ہو
اس کی آنکھ نہیں کھلتی. نہیں, وہ تو جناب رات کو ایئرپورٹ پہنچ جاتا ہے. کبھی نوکری جہاں کرتے ہیں سیٹ نے کہا صبح 7 بجے آنا ضروری, میٹنگ ہے, بہت ضروری ہے, 6:30 بجے اٹھ جاتا ہے بندہ, بھائی صاحب ناراض ہو گیا تو نوکری سے نکال دے گا. ساری چیزیں ٹائم پہ ہو جاتی ہیں, نماز میں تمہاری آنکھ نہیں کھلتی. اس کا مطلب یہ کہ نماز کی وہ اہمیت نہیں ہے تمہارے نزدیک. ورنہ کیسے مومن کی ڈکشنری میں نماز قضا کیسے ہو سکتی ہے؟ اگر آپ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے, آپ کو بیٹھ کے پڑھنی ہے, نماز پڑھنی ہے. لیکن لوگ نمازیں قضا کرتے ہیں اور ان کے ماتھے پہ بل بھی نہیں آتا. ابھی تھوڑے دنوں پہلے کی تو بات ہے, ترکیہ میں زلزلہ آیا نا, دیکھا نا آپ نے. 40 سیکنڈ میں کیا ہوا؟ جو گھر والے تھے وہ بے گھر ہو گئے. 40 سیکنڈ پہلے جو صحت مند تھے وہ معذور ہو گئے. 40 سیکنڈ پہلے جو زکوٰۃ دینے والے تھے وہ زکوٰۃ لینے والے بن گئے. 40 سیکنڈ پہلے جو زندہ تھے 40 سیکنڈ بعد دنیا سے چلے گئے. لاکھوں لوگ شہید, معذور, بے گھر ہو گئے. مگر ہم پھر بھی, میں یہی سوچتا ہوں کہ یار ایسا زلزلہ جس سے ہم سب نے مناظر دیکھے ہیں, مگر کیا ہماری مسجد میں نمازی بڑھ گئے؟ کیا ہم نے توبہ کر لی کہ یار میں بھی کسی دن سوؤں گا اٹھوں گا ہی نہیں؟ آپ کو پتہ ہے زلزلہ کتنے بجے آیا؟ صبح 4:15 بجے آیا. 99% لوگ اپنے گھروں میں تھے, بستر پر تھے, اور سوتے سوتے ہی چلے گئے. بچپن میں ایک جملہ سنتے تھے نا, ایک شعر سنتے تھے, سونے والے رب کو سجدہ کر کے سو, کیا خبر اٹھے نہ اٹھے صبح کو, کیا خبر تیری صبح ہو نہیں اور صبح ہو تجھ ہو زیر زمین. یہ تو ایسا ہی ہوا نا, سوتے ہی چلے گئے. جو فلمیں دیکھ کر سوتا ہے, معاذ اللہ شراب پی کے سوتا ہے, بدکاری کر کے سوتا ہے, دوستوں کے محفل میں بیٹھ کر غیبتیں کر کر کے سوتا ہے. رات بھر کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ کتنے لوگ ہیں جو عشاء پڑھ کے وضو کر کے اللہ توفیق دے تو سورہ ملک پڑھ کے صلاۃ التوبہ پڑھ کے سوتے ہیں. ہماری تو نیند بھی بڑی عجیب ہے. حالانکہ اگر نیند کو سمجھو نا, یہ کیا ہے آپ کو پتہ ہے سونے کی دعا کیا ہے؟ اللہم بسمک اموت و احیا. بھائی نیند کی بات ہو رہی ہے, موت کی بات کیوں آ رہی ہے اس میں؟ حدیث میں نیند کو موت کی بہن قرار دیا گیا. اٹھنے کے بعد کی دعا پتہ ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. اس اللہ کا شکر جس نے موت کے بعد پھر زندگی دی. ارے میں تو سو کے اٹھا ہوں. والیہ النشور, اسی کی طرف جانا ہے. روز پریکٹس کر رہے ہیں موت کے قریب جا کر واپس آنے کی. آج تو آ گیا, ہو سکتا ہے کسی دن جاؤں گا مگر واپس نہیں آؤں گا. کب توبہ کریں گے؟ کب نمازیں پڑھیں گے؟ کب اللہ کو راضی کریں گے؟ ٹائم نہیں ملے گا الگ سے کہ توبہ کر لو, اب نمازیں پڑھ لو. ہمیں نہیں پتا اگلا 1 گھنٹہ, اگلا 1 منٹ ہمارے لیے کیا لکھا ہوا ہے. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, سامان 100 برس کا ہے, پل کی خبر نہیں. دوستو آپ نے خوبصورت بیان کو, خوبصورت ویڈیو کلپ کو سنا, تو اسے شیئر کریں اپنے دوست اور احباب تک, اور ہو سکے تو اپنے رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں کیجیے گا. اس ویڈیو کو لائک بھی کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ جڑے رہیں. ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں, تب تک اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.